बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान को सलाम और रमज़ान अल मुबारक की ढेरों ढेर मुबारकबाद। मैं हूं आपकी होस्ट नुदरत मुगल। इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन, लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे आप हमें देख रहे हैं फ़र्स्ट रमज़ान अल मुबारक से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 रमज़ान अल मुबारक है और हम आपके सामने उसी तरह से अपनी ट्रांसमिशन को लेके एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आबाद होंगे। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने खूबसूरत से रिश्तों के साथ, उन तमाम रिश्तों के साथ जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं, और इसी तरह से जुड़े रहिए वीनस एंटरटेनमेंट के साथ, इबादत रमज़ान के साथ। ऑडियंस, अगर बात की जाए आज के दिन की, आज के इस्लामिक डे की, 3 रमज़ान अल मुबारक की, तो आज का दिन हम जो है वो जिसे कहते हैं, जो हम अलक़ाबात से नवाजते हैं, वो है जी आज का हमारा दिन 3 रमज़ान अल मुबारक, योम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज 3 रमज़ान अल मुबारक का निहायत ही बाबरकत दिन है, और ये बाबरकत दिन इंतहाई अक़ीदत के साथ योम फ़ातिमा ज़हरा के नाम से मनाया जाता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी थी, बल्कि आपकी जो सीरत थी वो हम तमाम के लिए, मेरे लिए, हम तमाम जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी ख़ातून हैं, हम तमाम के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब बात अगर की जाए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, उनके सब्र की, उनकी हया की, उनकी सादगी की, या उनके तक़वा की, तो अगर सब्र की बात की जाए तो उन्होंने अपने वालिद मोहतरम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना सिर्फ कई इस तरह के मौके आए जहां सब्र किया, बल्कि उन्होंने सारी दुनिया को, आलम इस्लाम को ये दर्स भी दे दिया कि अगर आप सब्र करेंगे और फिर उसके बाद शुक्र करेंगे तो आपकी तमाम तर मुश्किलात आसान होती चली जाएंगी, और सब्र पे अगर आप डटे रहे, सब्र पे अगर आप कायम रहे, तो आपकी जो सब्र के बाद आपको जो फल मिलता है वो बहुत ज़्यादा मीठा मिलता है। आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत लंबी उम्र जीते हैं, बहुत लंबी उम्र उनके पास होती है, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी जो है वो कोई किसी तरह से डिक्टेट नहीं हो पाती। उनकी ज़िंदगी में जो है वो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होती, कोई ऐसा उनसर ही नहीं होता जिससे आप कोई तालीम हासिल कर सकें, आप किसी तरह की किसी पर्सपेक्टिव पे अपने आप को जो है वो सोच सकें। लेकिन अगर बात की जाए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तो उन्होंने अपनी मुख्तसर से ज़िंदगी में हमें ये सिखाया है कि सब्र कैसे करना है। उन्होंने ये सिखाया है कि सादगी में वक़ार कैसे रखना है। उन्होंने ये सिखाया है कि अपने घर को, अपने ख़ानदान को दीन के मुताबिक संवारना कैसे है। मैं अगर बात करूँ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी की, तो उनकी ज़िंदगी हमें बहुत सारे पैगाम देती है। क्या पैगामात देती है? पैगाम देती है कि एक बेटी का किरदार क्या होना चाहिए, एक माँ का किरदार क्या होना चाहिए, एक बीवी का किरदार क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बेटी, एक माँ, एक बीवी का किरदार सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतर होगा, तो तभी वो पूरा ख़ानदान जो है वो संवर जाएगा, तभी वो जो है वो अपने घर और ख़ानदान को दीन के मुताबिक संवार सकते हैं। और अगर आपका ये किरदार सीरत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताबिक होगा, तो फिर तो मुआशरा ही संवर जाएगा। क्योंकि अगर आप एक अपने किरदार को उनके मुताबिक जो है वो ढाल लेंगी, तो फिर आपके घर बार, आपके ख़ानदान, आप समझे एक ख़ानदान जो होगा वो आगे कई जो है वो मुआशरों को तरबियत देगा। तो ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या इंसान की ज़िंदगी में, मैं ख़ुसूसन ख़वातीन से मुखातिब हूँ, कि हमारी ज़िंदगी को हमें बिल्कुल सीरत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताबिक गुजारना चाहिए। बात अगर की जाए कि आज का दिन, तो आज के दिन ना सिर्फ हमें उन्हें याद करना है, उनके बारे में बात करनी है, बल्कि आज के दिन हमें ये अहद भी करना है, आज के दिन हमें ये तहैया भी करना है, आज के दिन हमें ये एम भी करना है कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी को उनकी सीरत के मुताबिक गुजारें।
خاص طور سے آج ہم بات کریں گے. اچھا یہ بات کرتے ہوئے میرے چہرے پہ ایک مسکان جو آئی ہے, اس مسکان سے بہت ساری میری وہ بہنیں, وہ پیاری پیاری میری دوستیں ریلیٹ کریں گی جو کہ بیٹی ہیں, بیٹی کے عہدے پہ فائز ہیں. اگر خاص طور پہ میں بات کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی اور بیٹی کی رسپیکٹ کی, تو آپ تمام لوگوں نے, حدیث میں یہ بات ہے, آپ تمام لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے تھے, ممبر پر کہیں بیٹھے ہوتے تھے, بات کر رہے ہوتے تھے یا گھر میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتی تھیں یا وہاں سے گزرتی تھیں یا بات کرنے آتی تھیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کے احترام میں. یہ بیٹی کو جو مقام دیا گیا ہے نا, یہ بیٹی کو جو مرتبہ دیا گیا ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے باپ اور بیٹی کی عظیم محبت کی, باپ اور بیٹی کی ایک وہ ہوتا ہے نا بانڈنگ ہوتی ہے کہ آپ میں خود ایک بیٹی ہوں, یقیناً بہت ساری بیٹیاں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہوں گی اور وہ اس چیز سے یقیناً جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے جو حسن سلوک کیا ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا بھی ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے, محبت سے پیش آنا چاہیے, بیٹیوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے. بیٹیوں کا عزت سے برتاؤ کرنا ہمارے اپنے دین کی تعلیم ہے. اب آج کے اس بابرکت دن جو کہ 3 رمضان المبارک ہے, یوم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس میں ہم سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان پہلوؤں کو یاد اگر کریں جو ہماری زندگیوں میں پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو, اگر ابھی ہم بات کر رہے تھے باپ اور بیٹی کی محبت کی, تو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں ان سے مل کر جاتے تھے تاکہ وہ ایک بیٹی کی وہ ایک شبیہ جو ہے وہ ان کے پاس رہے, اور واپسی جب آتے تھے کسی بھی سفر پر تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر جاتے تھے. تو یہ بیٹی کی عزت, یہ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے, یہ تمام لوگوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح سے حسن سلوک کرنا چاہیے. آج کا دن ہم پوری کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے جو بھی مفتی حضرات ہوں گے, عالم دین ہوں گے, ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, ان کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے, ہم اپنی زندگیوں کو کیسے ان کی سیرت, ان کی زندگی کے مطابق جو ہے وہ ڈھال سکتے ہیں. آج کا دن یوم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گی. ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں جس میں آپ کی اور میری ڈفرینٹ سیگمنٹس کے تھرو ملاقات ہوتی رہے گی. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے پہ چلتے ہیں. وقفے سے واپس آنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے عبادات رمضان. عبادات رمضان میں آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں موجود ہوں کچن میں, جی ہاں, اور اس وقت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ تمام چیزیں جن چیزوں سے آپ کا کچن اور اچھا ہو سکتا ہے, آپ کے افطار دسترخوان اور اچھے ہو سکتے ہیں. اگر بات کی جائے پیزاز کی, تو سب کو جو ہے وہ بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی, کہ جی افطار میں جو ہے وہ ہم کچھ یونیک بھی کھائیں لیکن ہم کچھ ایسا بھی کھائیں جو کہ ہمارے لیے ہیلدی ہو. تو بات اگر کی جائے نیو یارک پیزا کی, تو نیو یارک پیزا از ون آف Karachi's most recognized and loved pizza brands, known for its iconic 21-inch pizzas designed for sharing and celebration. اور آپ لوگوں کو میں ایک اور بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جو نیو یارک پیزا ہے وہ آپ کو بہت سارے فلیورز میں بھی اویلیبل ہے. obviously آپ کا جو پیزا ہے وہ فلیورز بہت سارے ہوتے ہیں اس میں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی افطار کے بعد جو ڈنر ہوتا ہے اس میں بھی اس پیزا کو انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا, پیزا کی بات تو ہم نے کر لی, لیکن جب افطار کا دسترخوان پریپیئر کرنے کے لیے خواتین کچن میں موجود ہوتی ہیں, جیسے اس وقت میں موجود ہوں,
تو ان کو چاہیے ہوتا ہے کچھ نیا, کچھ اچھے ریسیپی مکس, کچھ ایسی چیزیں جو بچے انجوائے بھی کریں, بچے اچھے سے کھائیں بھی اور بچے جو ہے ہیلدی بھی رہیں. تو جی ہمارے پاس موجود ہے بیک پالر دا ٹرو پاستا ایکسپرٹ, اور ان کی جو پاستا ریسیپیز ہیں 26 سے زیادہ فلیورز جو ہے وہ موجود ہیں, جس میں ٹکا میکرونی, اچاری میکرونی, فجیتا اسپیگیٹی, چکن لزانیا, چکن چلی اسپیگیٹی, چکن منچورین میکرونی, کھاؤ سے ہاٹ اینڈ سور اسپیگیٹی, بہاری بوٹی میکرونی اینڈ لاٹ مور. تو آپ جو ہے بیک پالر دا ٹرو پاستا ایکسپرٹ کو اپنے کچن کا حصہ بنائیں. ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ہے وہ کیچپ رینج بھی ہمارے پاس موجود ہے, جس میں ٹومیٹو کیچپ ہے, یہاں پیزا ساس ہے, چلی گارلک ساس ہے, اس کے علاوہ املی ساس ہے. ساتھ ہی ساتھ جو بیک پالر کی ساسز کی رینج ہے, اس میں جو ہے وہ کھانے کا مزہ آپ کا اور بھی جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے ود بیک پالر دا ٹرو پاستا ایکسپرٹ. اچھا, جب ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں مطلب, تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے, میں کچن میں بھی یہ کہہ رہی تھی اور آپ لوگوں کو سیٹ پہ بھی یہی بولتی ہوں کہ کچھ آپ کو لکوڈ بھی انٹیک کرنا پڑتا ہے. تو لکوڈ کی اگر بات کی جائے تو آج ہم جس برانڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں, جس نے نہ صرف ٹیسٹ کو ریپرزینٹ کیا ہے بلکہ اس نے ہیلتھ کو, ٹرانسپیرنسی کو اور کمپلیٹ نیوٹریشن کو ریپرزینٹ کیا ہے. یس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گرینو کرافٹڈ بیوریج ہاؤس. اور اسپیشل رمضان آفر ہے بھائی گرینو کی. ہمارے وینس انٹرٹینمنٹ کی ٹرانسمیشن کے توسط سے بھی اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو 1 رمضان سے 20 رمضان تک آپ ایکسکلوزیو 20% آف جو ہے وہ آل ڈرنکس پر انجوائے کر سکتے ہیں. اور اپنے قریبی آؤٹ لیٹ پہ جلدی سے جائیے گرینو کے اور یہ سب کچھ آرڈر کیجیے جو ان کی ہیلدی ڈرنکس ہیں. میں نے بہت کچھ بول لیا ہے اور میری بہن انتظار کر رہی ہوں گی بھائی کب آئیں گی شیف صبا جواد اور وہ آپ کو اچھے اچھے کھانے بنانا سکھائیں گی. تو شیف صبا یہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. شیف صبا آج کیا بن رہا ہے ہمارے کچن میں؟ آج ہم بنا رہے ہیں لوڈیڈ فرائز بنا رہے ہیں. بچے بہت انجوائے کرنے والے ہیں آج کی ڈش کو. ہاں جی ایگزیکٹلی. تو جلدی جلدی سے صبا ذرا انگریڈینٹس ہو جائیں پہلے تو. جی یہ میں نے فرائز پہلے کٹ کر کے رکھ لیے ہیں, اور اب سب لوگ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کٹ کیسے کیے. بیسکلی یہ کٹر آتا ہے, ایک نائف آتی ہے, اس سے بہت سمپل ہے. جیسے ہم نارمل اپنی فرائز کٹ کرتے ہیں, بس وہ نائف جو آگے سے زگزیگ سائز کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کے فرائز ایسے کٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ اچھے لگ رہے ہیں, وہ پریزنٹیشن والی بات ہے نا, سمپل فرائز. ایگزیکٹلی. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں اپنے انگریڈینٹ کی طرف. آج ہم اپنے لوڈیڈ فرائز میں یوز کریں گے بیک پالر کا پیزا ساس. کیا بات ہے بھائی, بیک پالر کا پیزا ساس یوز کر کے آج ہم تو اپنے لوڈیڈ فرائز بنا رہے ہیں, آپ لوگ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ ہاٹ ساس ہے, مکسڈ ہربز ہیں, چاٹ مسالہ ہے, اور یہ تھوڑے سے ویجیز ہم نے لیے ہیں جس میں ہمارے پاس ٹمیٹوز ہیں, گرین بیل پیپرز ہیں, انین ہے, تھوڑے سے چلی فلیکس اوپر سے اسپرنکل کریں گے. ہمارے پاس سالٹ ہے, وائٹ پیپر ہے, موزریلا اور چیڈر چیز دونوں میں نے شریڈ کی ہوئی ہیں, اور یہ تھوڑی سی ہمارے پاس میونیز ہے. ٹھیک ہے, تو صبا اسٹارٹ کریں ریسیپی. اور ساتھ ساتھ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اگر شیف صبا سے کچھ پوچھنا ہے, بھلے آج کی ڈش کے حوالے سے, بھلے کچھ اور بھی پوچھنا ہے, تو آپ جو ہے وہ لائیو کالز کر کے پروگرام کا حصہ, کچن سیگمنٹ کا حصہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. جی صبا اسٹارٹ کیجیے پلیز. اچھا, ابھی ہم نے اپنا آئل رکھ دیا ہیٹ اپ ہونے کے لیے. اس کے بعد ہم اپنی فرائز کو اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ پہلے ایلیمنٹ آ جائے. فرائز ہیں ہماری وہ فرائی ہو جائیں گی. اچھا صبا, آج کیونکہ ہم بیک پالر کا پیزا ساس یوز کر رہے ہیں, تو آپ کے گھر میں بھی بیک پالر کی ساری رینج یوز ہوتی ہے؟ obviously یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہر گھر کی نیڈ ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چاہے ہم لوگ, ویسے میں چلی گارلک نہیں کھاتی ہوں بہت زیادہ, مجھے جو ہے وہ ٹومیٹو کیچپ پسند ہے, مطلب پلین والا جو کیچپ ہے وہ پسند ہے. تو کیچپ ہو گیا, املی ساس. اچھا, یہ املی ساس بھی ہم کسی دن یوٹیلائز کریں گے, کیوں نہیں. ابھی ہم اپنے آنے والی ریسیپیز میں پکوڑے شکوڑے کچھ لائیں گے. پکوڑے آنے والے ہیں تو ہاں بالکل. میری بہت ساری بہنیں جو سوچ رہی ہوں گی کہ ڈفرینٹ کچھ پکوڑوں کی ریسیپی ہو, تو وہ پکوڑے بھی آپ کے جو ہے وہ ہونے والے ہیں. بس ہم انتظار کر رہے ہیں کہ تیل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو جائے. جب تک ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم اپنی جو اس کے اوپر ہم نے ساس ڈریزل کرنی ہے, ہم وہ پریپیئر کر لیتے ہیں. بالکل پریپیئر کریں. اچھا, یہ ہمارے پاس میونیز ہے, اس میں ہماری جائے گی تھوڑی سی ہاٹ ساس. ٹھیک ہے, آلموسٹ 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہم یہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, تھوڑے سے اسپائسیز جائیں گے اس میں, تھوڑا سا ہمارے پاس سالٹ جائے گا, وائٹ پیپر. ٹھیک ہے, ڈرائی ہربس جائیں گے, تھوڑے سے ہینڈ سے کرش کر کے ڈالیں گے تاکہ جو ہاتھ سے آپ کا کام ہوتا ہے نا وہ تھوڑا دیسی ہوتا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے وہ تھوڑا. اچھا جی, تھوڑا سا ہمارے پاس چلی فلیکس جائے گا, بالکل تھوڑا سا. ٹھیک ہے, ہاٹ ساس آلریڈی ہمارے وہ ہے, اب ہم اس کو اچھا سا مکس دے دیں گے. یہ وہ ساس ہے جو ہم فرائز کے اوپر ڈریزل کریں گے. اوکے اوکے اوکے. تھوڑی سی ہماری ہربی ٹینگی ساس جو ہے نا وہ بہت اچھا اس میں آپ کا فلیور انہینس ہو جاتا ہے. یہ ہے جی شیف صبا جواد کی
फ्राइज वाली सॉस। सॉस ऑब्वियसली हम जब बाहर अक्सर लोग देखते हैं वो ठेलों पे और सब जगह पे खा रहे होते हैं ना, तो उसके ऊपर ऐसी मेयोनीज टाइप सॉस होती है, उसका डिफरेंट टेस्ट आ रहा होता है। तो वो डिफरेंट आ रहा होता है, वो बेसिकली यही है। आप इसमें अपने तरीके से बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। लाइक अगर पिज्जा सॉस है, आप इसमें पिज्जा सॉस ऐड करेंगे तो ये मेयो पिज्जा सॉस हो जाएगी आपकी। इमली का वो पल्प ऐड करेंगे, जैसे हमारी बेक पॉलर की है तो वो जो इमली मेयो सॉस हो जाएगी। तो मतलब आपके ऊपर है, आप अपनी वेरिएशंस कैसे भी ला सकते हैं। जायका अच्छा होना चाहिए, जायका अच्छा होना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए। अच्छा, जब आप जो है सबा ये बताइए कि जब शादी कर कर आई थी तो आपकी सास ने अल्फाज बोले थे जायका है बहू के हाथों में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं शादी होकर आई थी तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में लगा था करे, मेरी सास मेरे आने से पहले ही नहीं थी। अच्छा, और तो सुसर ने या किसी और घर वाले ने बोला? हाँ, सुसर ने, अल्हम्दुलिल्लाह सुसर हैं माशाल्लाह, तो वो उन्होंने बोला था। अल्लाह का शुक्र है, पकाने का शौक शुरू से था, बट उसको एज अ कैरियर परस्यू करना वो मेरे हस्बैंड ने उसको मुझे, हस्बैंड की जो सपोर्ट होती है ना वो बहुत जरूरी होती है। तेल हुआ है गरम या अभी हम और वेट करेंगे? थोड़ा सा और करेंगे। हाँ, पहले ये आप इस वाले किचन में ना, इबादत रमजान की किचन में आपको ये टिप्स मिल रही है कि पहले आप तेल में ऐसे कुछ स्प्रिंकल करें, चेक करें तेल गर्म हो गया या नहीं, बबल्स आ रहे हैं, आ गए हैं। इसमें हम अपनी फ्राइज डाल देंगे। ओके भाई, ठीक है। सॉस हम अपनी साइड में कर देते हैं। सही है। और ये ऑयलिंग का सारा काम आपने बड़ा एहतियात से करना है। ताकि आपके कपड़े भी खराब ना हो और आप पर कोई छींटा भी ना आए। एग्जैक्टली, बड़ा देखभाल के करना पड़ता है। अच्छा, अक्सर खवातीन ऐसी होती हैं जो कि कुछ पानी का जो भीगा हुआ चम्मच होता है या पानी में रखा हुआ वो डायरेक्ट ऑयल में ऐसे धुला हुआ चम्मच जो है ना वो लगा देती हैं, और फिर जो आपके बबल्स, हाँ, वो बहुत डेंजरस होता है। ऑब्वियसली हम तो ऐसी बात करें लेकिन वो वाकई बहुत डेंजरस होता है। बिल्कुल। सब इसको हम कितनी देर तक जो है वो इसका अच्छा सा कलर आ जाए, ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट में आपके ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ठीक हो गया, सही है। तब आपका ये हमारा ये सॉस, हमारा सॉस रेडी है। इसके ऊपर जैसे हमारे ये फ्राइज फ्राई हो जाएंगे, हम इस पे पिज्जा सॉस ड्रिजल करेंगे, ऊपर चीज जाएगी, फिर ऊपर वेजेस जाएंगे, उसको हम 2 मिनट मेल्ट करेंगे, और लास्ट में जो हमने अपनी मायो सॉस बनाई है ना, हर्बी मायो सॉस, वो इसके ऊपर हम इसके ऊपर ऐड ऑन कर देंगे। ओके भाई, और जो ऑडियंस हमें देख रही है, हमने तो आज अपनी रेसिपी में यूज किया है पिज्जा सॉस बाय बेक पॉलर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। आप लोग भी यूज कीजिए अपनी अपनी रेसिपीज में, अपने खानों में, अपने किचन की शान बढ़ाइए। बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट को अपनी किचन में ऐड कीजिए, अपने इफ्तार के दस्तरखान पे ऐड कीजिए, और साथ ही साथ ग्रीनों को जो है वो आपने जरूर अपने इफ्तार दस्तरखान का हिस्सा बनाना है। और अगर बात की जाए पिज्जास की, जो सबका फेवरेट होता है, तो न्यूयॉर्क पिज्जा अपनी वाइड 21 इंच पिज्जा रेंज की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है, तो आपने न्यूयॉर्क पिज्जा को भी जरूर ट्राई भी करना है। अपने घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप मंगवा भी सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में। आपको ये आपने कुछ अभी किया है? हाँ, ये मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियन काटे हैं उसके ऊपर। आई जस्ट लव द स्मेल ऑफ स्प्रिंग अनियंस, बहुत अच्छी लगती है। ओके, फ्राइज का भी कलर नहीं आया है? नहीं आया, बस हमें बहुत गोल्डन नहीं करना है, जस्ट लाइक अबे हमें पता चल जाता है कि जब इस पे क्रिस्प एलिमेंट आ रहा होता है। अच्छा, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए अब लोग पूछेंगे आपने इसको क्रिस्प कैसे किया, क्योंकि नॉर्मली हम फ्राइज जब फ्राई करते हैं तो आलू हमारे पास सॉफ्ट हो जाते हैं। सही है। तो इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेंगे, और जैसे 1 चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर लिया और हाफ चम्मच आपने इसमें मैदा लिया है, तो आपने फ्राइज काटी, उसको पानी से अच्छे से ड्रेन आउट किया, उसको आपने ड्राई किया टिश्यू से। ठीक है, आपने टिश्यू से ड्राई करके ऊपर आपने दोनों चीजें स्प्रिंकल कर देनी है और उसको अच्छे से हैंड से मिक्स दे देना है। देन आपने उसको फ्राई करना है, तो आपके बहुत क्रिस्पी जो है फ्राइज आपके फ्राई होके निकलेंगे। जबरदस्त, बेहतरीन। तो ये आप लोगों को साथ साथ जो है वो किचन में जो है वो टिप्स भी मिल रही हैं कि आप किस तरह से। अच्छा सबा, आपके बच्चे क्या ज्यादा चीजें शौक से खाते हैं? मेरे बच्चे ज्यादा इटालियन टाइप चीजें पसंद करते हैं, लाइक पास्ता हो गया, व्हाइट सॉस पास्ता है, मैक्रोनीज हैं और लजानिया हैं, वो तो ऑल टाइम फेवरेट, इवन मेरी पूरी फैमिली में वो ऑल टाइम फेवरेट है लजानिया। ओके, दैट्स नाइस। तो भाई पास्ता की तो रेंज हमारे पास भी मौजूद है, फिर हम सबा से कहेंगे कि यार कल में परसों में कभी हमें भी इफ्तार में खिला दें मैक्रोनी, इंशाल्लाह ताकि हम भी जो है वो एक तो बेक पॉलर होगा, दूसरा फिर सबा के हाथ का जायका होगा, तो फिर तो बात ही दुगनी हो जाएगी ना। ओके, अब इसका जो है ना वो एक फ्लेवर आने लग गया है हमें ना, और क्रिस्पी पता चल रहा है कि क्रिस्प हो रहे हैं। मेरी मम्मा बोल रही थी कि आप भी बहुत कुछ सीख जाओगी, मैंने कहा बिल्कुल मैं भी सीख जाऊंगी, हमारी ऑडियंस भी सीख रही है, सबा के साथ साथ मैं भी सीख जाऊंगी। और मैंने जैसे आपसे कहा था ना, हम वो रेसिपीज देंगे जो क्विक और इजीली आप बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना हैटिक होता है।
آپ پہ رمضان کا آلریڈی، تو اس میں پھر نئی نئی ریسیپیز ٹرائی کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بہت وہی ہے کہ آپ اپنی مین ریسیپیز کے ساتھ یہ والی ریسیپیز بھی بہت کوئک اور جھٹپٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. کیا ہم ڈش آؤٹ کریں گے؟ ہاں، اس کو اب ہم فریم آف کر دیں گے. ٹھیک اس کو ہے. پہلے ہم سے نکال لیں گے. ٹیشو پہ سے نکال رہے ہیں تاکہ جو اس کا ایکسس آئل ہے وہ ٹیشو ہمارا ایبزارب کر لے گا. ٹھیک ہے. اور بڑے کرسپی سے جو ہے نا وہ فرائی تو ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد اس کی باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ ابھی ہو رہی ہیں اور وہ ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. بھائی ہم نے وعدہ کر لیا ہے شیف صبا سے. شیف صبا کہہ رہی ہیں کہ اب جو ہے ہم آپ کو بیک پارلر بھی جو ہے وہ بیک پارلر کی میکرونی، پاستا، لازانیا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ضرور کھلائیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو ہم آپ کو بنانا بھی سکھائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیک پارلر جو ہے دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ، اس کے 26 سے زیادہ فلیورز موجود ہیں. آپ انہیں انجوائے کر سکتے ہیں. اگر بات کی جائے بیک پارلر کے ساسز رینج کی تو ٹمیٹو کیچپ ہے، پیزا ساس ہے، چلی گارلک ہے، املی ساس ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہمارا آج کل تو میں سردیوں کی بات کروں ہی نہیں کیونکہ اب تو تھوڑا گرمیوں والا موسم شروع ہو گیا ہے. تو یہ ہے کہ لیکن اگر سوپس وغیرہ آپ لوگوں نے بنانے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو جی صبا، اب نیکسٹ کیا سٹیپ ہے ہمارا؟ اچھا، یہ دیکھیں ہم نے یہ اپنا نکال لیا تھا. اس کے اوپر پہلے ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ تاکہ ہماری پوری فرائز میں ایک اچھا سا فلیور انفیوز ہو جائے. بہت سارے روزے دار ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور روزے داروں سے ہماری گزارش ہے کہ صبر کا پیمانہ آپ لبریز نہ کیجئے. کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ افطار ہے اور پھر اس کو اب ہم اپنی پلیٹ میں نکالیں گے. اوکے، اس کے ساؤنڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کرسپی ہو گئی ہے. اور پھر یہ بھی ایک مطلب نیچرلی ایک چیز ہے کہ آپ ویسے سافٹ آلو ہوں گے وہ آپ کو الگ ہی آواز ہی نہیں آئے گی. کرسپ ہو جائیں گے تو اس کی جو ہے وہ آواز آنا شروع ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا کر لیا. اس کے اوپر جائے گا ہمارا پیزا ساس بیک پارلر کا. بیک پارلر پیزا ساس یوز کر رہے ہیں ہم. اوکے، یہ ابھی ہم پورا اس کا ایک ڈش تیار کر کے وہ دلہن جیسے تیار ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو تیار کر رہے ہیں. ابھی ہم میک اپ ہو رہا ہے فرائز اس کے کا. اوپر ہم ڈالیں گے اپنی چیز. آئی لو چیز. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو ان کو چیز بہت زیادہ پسند ہوگی. میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے. خیر آئی تھنک یہ تو آل ٹائم سب کی فیوریٹ ہوتی ہے چیز. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چیز نہیں کھاتے لیکن یہ ہے کہ کھانی چاہیے، کھایا کریں. میں اس کے اوپر ہم اپنی ویجز ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جب میلٹ ہو کے باہر آئے گی نا کیا ہی کہنے ہوں گے اس کے. میں ابھی سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں لیکن یہ کہ جب آئے گی تو آپ لوگ پھر دیکھیں گے، بالکل دیکھیں گے. اس کے اوپر جائے گے ہمارے تھوڑے سے انینس. اوکے، آپ کی اپنی چوائس ہے کیونکہ موسٹلی لوگوں کو چیزیں کچھ نہیں پسند. اس کو ہم 2 منٹ اوون میں دیں گے تاکہ اس کی میلٹ ہو جائے. بالکل. اور اوون میں اس کو بیک کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ میلٹ ہو جائے. اور ہم آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ہم نے اپنے کھانوں میں یوز کیا ہے بیک پارلر کا پیزا ساس. آپ بھی اپنے کھانوں میں جو ہے وہ یوز کر سکتے. کتنے سال کی عمر سے صبا کھانا بنانا شروع کیا آپ نے؟ میں نے آلموسٹ آئی تھنک میں کلاس 8 میں تھی جب سے کھانے کا. پہلی ڈش کیا بنائی تھی؟ پہلی ڈش انڈا. مطلب ہاف فرائی یا فل فرائی؟ نہ ہاف فرائی نہ فل فرائی، بنایا بھی آملیٹ تھا. اوکے، تو کچھ ہوا تھا، گڑبڑ شڑبڑ ہوئی تھی اس میں؟ اس میں یہ تھا کہ میرے فادر میرے ساتھ کھڑے تھے اور وہ مجھے بتا رہے تھے یہ یوں کٹ کرو اینڈ دین لائک میرا فرسٹ ٹیچر میرے فادر تھے جنہوں نے انڈا بنانا سکھایا تھا. کیا بات، مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فادر بھی کوک نہیں، ایکچولی امی کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور فیملی میں obviously کوئی ایسا تھا نہیں. تو گھر میں پہلے جو بچہ تھا وہ میں ہی تھی. اس کے بعد 2 چھوٹے بھائی ہیں تو پھر ابو نے کہا کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں تم کرو. وہ خود تھوڑے پیچھے ہٹ گئی ہوں. ہاں اب اس پہ ڈالو، اب یوں کرو. اچھی بات ہے. آپ نے جو ہے وہ ایک سٹیپ تو لیا اور دیکھیں کیا پتا تھا کہ وہ ایک آملیٹ بنانے والی صبا جو ہے چھوٹی سی وہ جو ہے شیف صبا جواد بن جائیں گی اور اس کو جو ہے ایز پروفیشن جو ہے وہ پرسیو کریں گی. لیکن ابھی تو ہمارے پاس پورے 30 دن ہیں. ہم صبا سے آہستہ آہستہ اگلواتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے کہ صبا اور کیا چل رہا ہے، کہاں سے سیکھا ہے، کون استاد ہیں، کیا کیا اور جو ہے ہم کھانوں میں جدت لا سکتے ہیں. تو ابھی تو مطلب آج ہی ایک ہی دن میں سب کچھ پوچھ لوں گی تو پھر آگے والے دن. اچھا صبا آپ بھی ذرا ہمارے ویورز کو کہیے کہ وہ لوگ بھی ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور ہم آپ سے جو پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں. جی ضرور. آپ کو نمبر نیچے اسکرین پہ آ رہا ہوگا تو آپ ہمیں لائیو کال کر کے ہم سے اپنی فرمائشیں کر سکتے ہیں. کویشچنس کوئی بھی کیوریز ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں.
हमारे वीनस HD वीनस एंटरटेनमेंट हाँ के चैनल तवज्जुह से आप जो पूछना चाहें आप हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछें, आप ये भी पूछ सकते हैं आपके अंडा कैसे फ्राई होता है, चाय कैसे बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, असल में हमें लगता है कि बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, बट अंडा फ्राई करने के पीछे भी एक टेक्निक है। वो टेक्निक आप हमें कब सिखा रही हैं? जब आप बोले। अच्छा, तो बस कितना टाइम रह गया? ओके, आवाज आ गई है हमें, आवाज आ गई हमें कि जी अब जो है हमारा ये जो फ्राइज हैं ये मेल्ट हो चुके हैं जी। क्या ही कहने भाई, वाह 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 वाह, लोडेड फ्राइज धुएं के साथ। ओके, और अब इस पे स्प्रिंग अनियंस डालेंगे हम। उस वक्त हमने इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि इनकी अपनी थोड़ी सी एक होती है, तो हर कोई। हाँ, और ये जो अब हमने सॉस बनाया है वो ड्रिजल कर देंगे। ये वो बेसिकली सॉस की जो है वो रेसिपी वो होती है, चीजें जो आप लोग जो है वो बाहर खा रहे होते हैं फ्राइज, हाँ। उसमें आपको ये मिल रहा होता है। ओके, तो भाई हमारी जो है आज की ये जो डिश है लोडेड फ्राइज, ये बिल्कुल हो चुकी है तैयार। और इसको जो है वो हम ऐसे ऑडियंस के सामने रख देते हैं ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो इसको देख सके कैसे बनी है। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बहुत ही इजी, बहुत ही झटपट वाली डिश है। हाँ जी, इसको यहाँ कर लेते हैं हम। ओके, तो ये हमारी जो है वो आज की डिश रेडी हो चुकी है। थैंक यू अगेन सबा, और आपसे तो अब रोज ही मिलना है, तो कल इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे बेक पॉलर या किसी चीज से कुछ ट्राई करें और आप लोगों को वो बनाना सिखाएं। किचन का टाइम जो है वो खत्म यहाँ होता है, आपसे मुलाकात हो रही है दोबारा से सेट पर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तो चलिए इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और आप लोग डेली हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं। फर्स्ट रमज़ान से हमारा और आपका साथ जो है वो जुड़ चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 रमज़ान मुबारक है और आज भी हम अपनी ये बज़्म सजाए बैठे हैं। और आज जैसे शुरू से बात होती आ रही है कि आज 3 रमज़ान मुबारक है, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के दिन को आज हम जो है वो मना रहे हैं, उनकी सीरत पे बात कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम लोगों के सामने ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि ये जो आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं इबादत रमज़ान, इसके लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्रीनो ने। ग्रीनो क्राफ्टेड बेवरेजेस हैं, आप अपने इफ्तार दस्तरखान पर ग्रीनो के जूसेस सजा सकते हैं। और ग्रीनो दे रहा है आपको फर्स्ट रमज़ान से 20 रमज़ान तक 20% स्पेशल डिस्काउंट। तो अभी आप अपने जो भी करीबी आउटलेट है ग्रीनो का उसको विजिट कर सकते हैं और अपना डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दस्तरखान को सजाइए बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट से। बेक पॉलर के 26 से ज़्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं इस वक्त मार्केट में और आप जो है वो उनको अपने यहाँ सजा सकते हैं, अपने दस्तरखानों को सजा सकते हैं। बात अगर की जाए एक ऐसी चीज़ की जो बच्चों में बड़ों में सब में जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल होता है और वो होता है जी पिज़्ज़ा। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम इफ्तार में कुछ नई वैरायटीज़ भी ट्राई करें लेकिन साथ साथ कुछ हेल्दी चीज़ें भी हों। न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा की स्पेशलिटीज़ ये हैं कि 21 इंच का इनका जो पिज़्ज़ा है वो इस वक्त उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बातों में हैं। लोग न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा से बहुत ज़्यादा 21 इंच का जो पिज़्ज़ा उसको ऑर्डर कर रहे हैं। वजह क्या है? इफ्तार पार्टीज़ हैं, फिर इफ्तार डिनर्स हैं। आप अपनी फैमिली गैदरिंग्स में, अपनी सेलिब्रेशंस में जो है वो न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा को ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी है रंगों से खाली तो ज़िंदगी में भरिए रंग। नेल्सन पेंट्स, नेल्सन पेंट्स कहते हैं जी रंग ज़िंदगी का, और नेल्सन पेंट्स आपको देता है किसी भी पेंट से 25% ज़्यादा एक्स्ट्रा कवरेज ताकि आपको बेहतर पेंट मिले, बेहतर क्वालिटी मिले। जो ऑडियंस हमें इस वक्त देख रही है लाइव पूरे पाकिस्तान से, उनके लिए भी मेरे पास एक अदद गिफ्ट है और वो गिफ्ट है जी वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से। कराची का सबसे जदीद वाटर पार्क है, 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक है ये। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ, उस सवाल का जवाब आपने हमें देना है लाइव कॉल्स के ज़रिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, फ़ोन उठाइए और मुझे जवाब दीजिए क्योंकि आज 3 रमज़ान मुबारक है और हम हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बात कर रहे हैं। तो उसी हवाले से मेरा आपसे सवाल है कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने किस उम्र में वफ़ात पाई थी, वो उनकी क्या उम्र थी जब उनका विसाल हुआ था? तो आप लोगों ने मुझे इस सवाल का जवाब देना है और सही जवाब देने वाले लोग जो होंगे उनमें से कोई एक खुश नसीब होगा
جس کو ہم دیں گے وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا ممبرشپ چیک. مہمان ہمیں ہمارے جوائن کر چکے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا وقت ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے اسلامک اسکالرز, ہمارے مفتی حضرات, عالم دین ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ہم ان سے بہت اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں. کچھ میری نالج میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. بہت خوبصورت طریقے سے انداز بیاں ان کا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت عبادت رمضان کے سیٹ پر ہمیں بہت سارے گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ثنا خوانوں نے بھی جوائن کیا ہے, جو کہ افطار تک ہم آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے. میرے سیدھے ہاتھ پر اس وقت ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جب وہ بات کرتے ہیں, جب وہ لب کشائی کرتے ہیں تو آپ تمام لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں. ان کی باتیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ہوتی ہیں اور وہ ہر طریقے سے ہماری بہتر رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ریحان صدیقی صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامدید کہتی ہوں میں آپ کو, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ ساتھ ریحان صدیقی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے کہ آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں ٹاپکس پہ. بہت خوبصورت طریقے سے ان کا انداز بیان ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بہت خوبصورت طریقے سے گلہائے عقیدت کے پھول بھی نچھاور کرتے ہیں. سید فرد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ٹرانسمیشن میں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے ہمارے سارے وہ خوبصورت ثنا خواہ موجود ہیں جو کہ آج گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے عبادات رمضان میں. میں ان تمام کا آپ لوگوں سے اس وقت جو ہے وہ انٹروڈکشن کروانے والی ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملائکہ. ملائکہ السلام علیکم, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. عبادت رمضان کی اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں ملائکہ کے ساتھ جو ہیں جو موجود ہیں, اچھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے کہا ہے کہ ینگ لوگ, ینگ ہمارے جتنے بھی نعت خواں ہیں, کم سن ہمارے نعت خواں ہیں, وہ جب پڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ان کو یہاں اپنے پلیٹ فارم پر بلانا, ان سے بات کرنا اور ان کی نعت سننا. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں رتاج. رتاج آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. رتاج کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو 2 ایسے بہترین نعت خواں موجود ہیں جن کی آوازیں بلند ہوں گی جب یہاں ہمارے سیٹ پہ, عبادات رمضان کے سیٹ پہ, تو یقیناً ایک الگ ہی سما جو ہے وہ بن جائے گا. ہمارے پاس موجود ہیں جی اسامہ اور فاروق صاحب. آپ لوگوں کو بھی ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً آپ لوگوں کی طرف بھی بڑھیں گے. ریحان صاحب باتوں کا سلسلہ میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اور میں نے بھی کچھ باتیں یقیناً اپنی آڈینس کے گوش گزار کی ہیں, لیکن ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے, جو ان کی سیرت ہے, اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقبل وعامرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا طبیبنا حبیبنا کبیرنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. عبادات رمضان کے حوالے سے جو پروگرام آپ کر رہی ہیں, اللہ پاک اس کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. آمین آمین آمین. دوسری بات یہ کہ آج جس عظیم ہستی شخصیت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کے حوالے سے مجھے مدعو کیا ہے, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صدیقہ مردیہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ, حسنین کریمین کی والدہ, خاتون جنت حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ لب اس قابل نہیں ہے کہ ان کی شخصیت کے اوپر کوئی گفتگو کر سکوں, بالکل, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اگر کائنات میں کسی عورت کو, کسی بیٹی کو, کسی بیوی کو, کسی ماں کو عزت و تکریم کا شرف بخشا ہے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کائنات کی بیٹیاں قربان سیدہ کی ذات اقدس پر. وجہ صرف جگر گوشہ رسول ہونا نہیں, بالکل, مولا کائنات کی زوجہ ہونا نہیں, حسنین کریمین کی والدہ ہونا نہیں, اپنی ذات میں ایک کردار ہے.
بے شک بالکل. اپنی ذات کے اندر ایک دیکھیں آج اگر عورت کی کو جو تعظیم اور تکریم اور عزت و عفت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بے شک کی نسبت سے بے دیکھا شک جاتا ہے. بے شک. کردار کی بلندی یہ ہے کہ ہر عمل میں خشیت الہی ہے, ہر عمل میں رضا الہی ہے, ہر عمل میں شریعت مطہرہ پر جو ہے کامل جو ہے پاسداری ہے. نہ صرف یہ دین کے معاملات ہیں, جو معاشرتی معاملات ہیں, حقوق العباد ہیں, ان کی جو پذیرائی اور ان کی جو تکریم کر رہی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, وہ ہر ایک عورت کے لیے ایک خوبصورت اور بہترین نمونہ ہے. بے شک بے شک بالکل. چاہے وہ باپ کی عزت کی بات ہو, چاہے وہ والدہ کی عزت کی بات ہو, چاہے وہ سسرال والوں کی عزت کی بات ہو, چاہے وہ شوہر نامدار کی عزت کی بات ہو, چاہے وہ بچوں کی تربیت کی بات ہو. کون سا ایسا خانہ ہے کہ جہاں پہ سیدہ پورا نہیں اترتی؟ کیا بات ہے, کیا کہنے, ماشاءاللہ بالکل. تو ہر صورتحال میں اپنے آپ کو مکمل و کامل جانتی ہیں اور پاتی, اور وہی ان کا کردار ہر آج کی عورت کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے. بے شک اگرچہ وہ اس بات کو مان لیں, یہ سمجھ لیں کہ بھئی ہمیں کس کو اپنا کہنے مطلب ایک اپنی زندگی کا رول ماڈل بنانا ہے, تو جناب علی پھر وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک کیونکہ اتنی کم عمر میں دیکھیں, اسی عمر کے اندر اگر دیکھا جائے تو بچپنا بھی ہے, اسی عمر کے اندر, کیونکہ میں عمر اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ نے سوال کیا ہوا ہے. کیا کہنا ہے آپ کے, آپ نے ہمارے ویورز کی ہیلپ کرتے کرتے جو ہے وہ رک گئے. جی, کم عمر میں ان کا بچپنا بھی ہے, لڑکپن بھی ہے, جوانی بھی ہے, اور غموں کا پہاڑ ٹوٹا تو بڑھاپا بھی ہے. تو یہ چاروں چیزیں جو ایک عورت کے درمیان کی زندگی میں آتی ہیں, وہ چاروں کی چاروں جو ہے ان کی زندگی کے اندر ملتی ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے, اگر آپ ہم بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار فرماتے تھے, اتنا پیار فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ان سے کہ بی بی یہ فرمائیے کہ حضور سب سے زیادہ کس سے پیار فرماتے ہیں؟ تو کہیں اس میں پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے, یقینی طور پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے زیادہ پیار فرماتے. اور مردوں میں کس سے پیار فرماتے ہیں کہ ان کے شوہر حضرت مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا سے. حضور جب اپنے گھر تشریف لے کے آتے تھے تو دروازے پہ کھڑے رہتے تھے, دستک دے دیتے تھے, سلام کر لیتے تھے, اس کے بعد بھی گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. تو حضرت عائشہ آواز دیتی, حضرت ختیجہ آواز دیتی نہیں کہ فاطمہ تمہارے بابا جو ہے دروازے پہ کھڑے ہیں, جب تک تم نہیں جاؤ گی وہ نہیں آئیں گے. کیا کہنے, سبحان اللہ. تو وہ جب جاتے تو ان کو پیار فرماتے اور ان کو لے کر اندر آتے اور ان کو اپنی گود میں بٹھاتے اور ان سے بہت ہی یعنی جس طرح ایک قرب کی آج جیسے ہم آج کی میں مثال اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ جو آج والدین اپنی اولاد سے پیار کر رہے ہیں, میرے آقا جو رحمت للعالمین ہے, جو تمام کائنات سے پیار کرنے والے ہیں, جب وہ اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہوں گے تو اس کا عالم کیا ہوگا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ریحان صاحب, اور یقیناً آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت سارے اور سوالات ہیں جو میں نے ریحان صاحب سے کرنے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس ثنا خواں بھی موجود ہیں اور ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں, تو رتاج میں چاہوں گی سب سے پہلے آغاز آپ سے کیا جائے, ایک خوبصورت سے کلام کو حصہ بنائیے ٹرانسمیشن کا. جی بسم اللہ. لب صلی علی کے ترانے, لب صلی علی کے ترانے, اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں, یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, یہ ہوا یہ فضا
آقا تشریف لائے ہوئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں۔ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے سبحان اللہ۔ ہیں۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے ترانے، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت۔ آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت۔ میرے گھر اپنا جلوہ دکھانے دکھانے، میرے گھر اپنا جلوہ دکھانے، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلامت رہیے، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید وسعت عطا فرمائے اور آپ اسی طرح سے جو ہے گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہیں۔ فاروق صاحب، میں چاہوں گی سلسلہ جو ہے رکنا نہیں چاہیے، اب آپ کی طرف ہم بڑھیں گے اور آپ ایک خوبصورت سا کلام عبادات رمضان ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعادل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدینے کے حوالے سے کلام ہے۔ بسم اللہ جی۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے باچا سینہ چار، میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے باچا سینہ چار، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں۔
روضہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے عبادات رمضان. عبادات رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے معزز مہمان ہمارے ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے. ہمارے جو ثنا خواں ہیں ان میں ایک اور اضافہ ہوا ہے اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں راشد کیانی صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں راشد صاحب. اور اب یقیناً ابھی کچھ ہی دیر میں ہم آپ سے بھی جو ہے وہ کلام ضرور سنیں گے. سید فرحت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی ہم ذرا اس موضوع پہ بھی بات کریں جو آج کا موضوع ہے 3 رمضان المبارک یوم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے فوراً ہی بعد بات چیت کے بعد میں چاہوں گی آپ سے خوبصورت سا کلام بھی سنا جائے. بہت بہت شکریہ. جیسے ہمارے قاری ریحان صاحب نے بڑا مفصل بیان کیا ہے. بالکل بالکل. تو وہ ذات ہستی وہ ہیں جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بے شک بے شک. کہ کائنات میں جو خوبصورت ترین عورت اور جس کا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, ہم بیان نہیں کر سکتے, بے شک کہ وہ ہستی ہیں, خاتون جنت ہیں, زوجہ حضرت علی ہیں جیسے ہمارے ریحان بھائی نے بیان کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اگر کائنات میں کسی سے سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ اپنی بیٹی سے تھی. جی جی بالکل. جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا دیں کہ جب خاتون جنت تشریف لاتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. کیا کہنے سبحان. تو وہ پیغام دیا ہے ہمارے نبی نے آج کے اپنی امت کے لیے. بالکل بالکل. کہ آپ نے جیسے میں اپنی بیٹی کا یا بہن کا احترام کر رہا ہوں تو اس طرح احترام کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم بھول گئے ہیں اپنے نبی کے پیغام کو. تو اگر ہم اسی چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہمارے نبی اپنی بیٹی سے کتنی شفقت کرتے تھے, اور اگر ان صاحبزادی کی اگر بات کی جائے تو بے مثال شخصیت, صبر و پیکر کی, وہ اس میں کوئی معیار وہ نہیں تھا. جو پرورش کی حسنین کرمین کی, جو انہوں نے ساتھ دیا حضرت علی کا, جو انہوں نے نبھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو کوئی مثال نہیں ہے. بالکل کوئی مثال نہیں ہے. سید فرحت علی میں چاہوں گی یہ خوبصورت سا کلام آپ جو ہے ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیے. جی بالکل. ایک کلام کے میں 2 اشعار پیش کرتا ہوں. وہ کلام بھی بہت خوبصورت ہے اور وہ بہزاد لکھنوی صاحب نے لکھا ہے. اور وہ بہزاد لکھنوی صاحب ایک وہ شخصیت تھے کہ وہ ساری زندگی انہوں نے بڑے بڑے کتابیں لکھی, ناول لکھی, فلم کی, لیکن جو آخری زندگی ریحان بھائی انہوں نے وقف کر دی تھی حضور کی تعریف میں, نعت خوانی میں. کہ وہ اس کے بعد انہوں نے وہ نعت خوانی کی, اس کے بعد وہ کسی نہ کوئی فلم کا گانا لکھا نہ کوئی اور چیزیں لکھی. بہزاد لکھنوی سکندر لکھنوی کے بھائی تھے. بالکل. اور جو ہے دونوں بھائیوں نے نعت کی دنیا میں بہت کارہ نمایاں انجام. ان کا ایک منٹ کا میں واقعہ بتاتا ہوں کہ ان کو بڑی حسرت تھی کہ یہ نبی کے دربار میں جائیں, تو لیکن وسائل نہیں تھے. انڈیا سے جب مائیگریشن کر کے آئے تھے ریڈیو پاکستان پہ یہ نعت وغیرہ پڑھتے تھے. تو کسی کو بشارت ہوئی, کوئی وڈیرا تھا, کوئی بڑا آدمی تھا, اس کو بشارت ہوئی کہ ایک شخص ہے جو میرا کلام پڑھتا ہے, تو آپ جائیں اور ان کو لے کے جائیں, آپ میرے دربار میں لے کے آئیں. ماشاءاللہ. تو وہ صاحب آئے یہاں ریڈیو پاکستان, اور آپ آ کے ان سے کہا کہ آپ چلیں, تیاری ہے آپ کی, مدینے چلیں. تو رونے لگ گئے
آئے ہائے ہائے. بیزاد صاحب رونے لگ گئے کہ میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو لے کے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میری حسرت ہے کہ میری جو بیگم ہے وہ بھی ضعیف ہے، ان کو بھی لے جائیں. تو وہ ان کی بیگم کو ان کو وہ مدینے لے کے گئے. تو ریحان صاحب جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے یہ نعت لکھی تھی جس کے بہت مشہور نعت ہے کیوں آ گئے ہمارے. بالکل وہ مرحوم ذوالفقار بھائی نے بھی پڑھی تھی، بہت خوبصورت ہے. تو اس کے چند اشعار کوشش کروں گا، ان کی طرح نہیں پڑھ سکتا لیکن کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی. دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئے. ہم اسی در پہ اپنے جبیں رہ گئے. دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئے. ہم اسی در پہ اپنے جبیں رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر. یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی. دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئے. ہم اسی در پہ اپنے جبیں رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام. اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام. اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلات سکون آفریں رہ گئی. دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنے جبیں رہ گئی. اور بہت خوبصورت مقطع ہے کہ زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئے ہر تمنا مگر یہ تمنا یہ قلب حزین رہ گئی. دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنے جبیں رہ گئے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی. وہیں رہ گیا، جہاں وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. اللہ پاک اس کلام کے صدقے میں بھی اور ویسے بھی مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جن جن لوگوں نے ابھی تک اللہ پاک کا گھر نہیں دیکھا، اللہ نبی کا در نہیں دیکھا، اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. اچھا ایک وہ شعر جو پڑھنا تھا آج کے دن کے حوالے سے کہ تو بڑی سقی ہے فاطمہ،
تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. کیا بات ہے. اچھا میں چاہوں گی کہ چونکہ سید فرحت علی نے آغاز کر دیا ہے تو ہم اس سلسلے کو بالکل بھی نہ توڑیں، اور ہم اس طرف جو ہے بالکل ہمارے پاس رتاج لکھانی موجود ہیں. رتاج اسی کلام کو آپ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گی، تو بڑی سخی ہے فاطمہ کو. پلیز مائک ذرا رتاج کو دے دیا جائے. رتاج ایک اشعار پیش کیجئے گا تاکہ پھر ہم جو ہے وہ سوالات کی طرف بھی آئیں گے. جی بسم اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ سیدہ، محسن علی ہے فاطمہ. اور لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ. اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، محسن علی ہے فاطمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے. ریان صاحب بچپن کی بات اگر کی جائے فاطمہ الزہرا، کیونکہ ہم نے یہی ذکر کر رہے ہیں کہ کم عمری میں ہی ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے دیکھ لی تھیں، تو اگر بچپن کے واقعات کی بات کی جائے تو میں چاہوں گی آپ کی طرف سے کیا ہمیں جو ہے وہ اس وقت سننے کا موقع ملے گا؟ ندرت ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، اور تاریخ اسلام میں اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور ہے، خانہ کعبہ میں عبادت فرما رہے ہیں. ابو جہل کو شرارت سوجی، ابو جہل کو شرارت سوجی، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں مقام پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی وہاں اوجڑی پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا کے لے آؤ. وہ اوجڑی اٹھا کے لائی گئی اور وہ عبادت کرتے ہوئے میرے آقا کریم کی گردن مبارک کے اوپر رکھ دی گئی. جو اذیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی وہ اپنی جگہ، لیکن جب کاشانہ ختیجہ پہ دستک ہوئی اور لوگوں نے بتایا کہ حضور کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا دوڑتے ہوئے آئیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو اٹھا کے پھینکا. اور پھر جب حضور سجدے سے کھڑے ہو گئے تو حضور بھی خاموش ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی خاموش ہیں، اور کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی. اور سیدہ انگلی پکڑ کر اپنے بابا کی کنویں تک لے جاتی ہیں، کنویں سے پانی نکال نکال کر اپنے بابا کی زلفیں جو ہے دھلا رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار، جس نے میرے بابا کے ساتھ آج یہ ظلم کیا ہے اس کو تو برباد فرما دے. نبی رحمت للعالمین نے ذرا سوچئے کہ احد میں دات شہید ہوتے ہیں، حضور بدعا نہیں فرماتے. طائف میں زخمی ہوتے ہیں، پیر لہو لہان ہو جاتے ہیں، آقا جو ہے بدعا نہیں فرماتے. لیکن آج ایسا کیا ہو گیا کہ حضور نے فرمایا کہ پروردگار جیسے فاطمہ کہتی ہے تو ویسے فرما دے. اللہ اکبر. جیسے فاطمہ کہتی ہے، یعنی جو فاطمہ کی رضا ہے وہ رسول کی رضا ہے. جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے رسول کو خوش رکھا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے رسول کو دکھ دیا. تو ہم اگر آج اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہماری خواتین ہیں، میں اس لیے خواتین کے اوپر زور دے رہا ہوں کیونکہ اصل آئینہ جو ہے خواتین کے لیے فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. ان کی جو شخصیت کا حوالہ ہے وہ ہے، اس کو پس سے پش ڈال دیا گیا ہے. اس شخصیت کو پڑھیں،
ان کی سیرت کو پڑھیں, ان کی سیرت پہ عمل کریں, ان کی سیرت پہ عمل کر کے اپنے بچوں کی پرورش کریں تاکہ ایک بہترین نسل کو آپ پروان چڑھا سکے. کیا بات ہے, خوبصورت بات کی ریحان صدیقی صاحب نے, اور یقیناً یہ آپ لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں, ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں, بہت کچھ سنتے بھی ہیں, بہت ساری ہماری جو ہے وہ نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور ہم یہاں عبادات رمضان کے سیٹ پہ بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کے لیے وہ ٹاپکس, وہ ساری چیزیں جو ریلیٹ کرتی ہیں, جن سے آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. میں چاہوں گی ریحان صاحب, کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو آج کل کہتے ہیں نا, ہمارا جو نوجوان نسل ہے, ہماری جو یوتھ ہے وہ ہمارا آگے کا سرمایہ ہے, تو نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام ہے فاطمۃ الزہرا کی زندگی سے, اور ویسے اگر آپ اپنی طرف سے بھی چاہیں تو نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کاشانہ نبوت پر حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں, فرماتی ہیں کہ بابا آج بڑی گڑبڑ ہو گئی, آج معاملات بہت بگڑ گئے. میں اور علی بات کر رہے تھے اور بات بڑھ گئی, بات بڑھتے بڑھتے ایسا ہوا کہ علی نے مجھ سے ناراض ہو گئے. میں نے کوئی 70 مرتبہ ان کے آگے پیچھے ہو کے ان کو راضی کر لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے علی کو راضی کر لیا. اگر آج علی راضی نہ ہوتے اور اسی حال میں تمہارا انتقال ہو جاتا تو میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھاتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں تمہارا جنازہ, یہ کہہ کون رہا ہے؟ امام الانبیاء. کہہ کس کے لیے رہا ہے؟ خاتون جنت. اور آپ یہ سوچئے کہ ایک شوہر کی تعظیم, اس کا حکم, اس کی عزت, اس کا راضی ہونا آپ کے اوپر کس قدر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ تمہارا شوہر ہوتا. آج کیا بدحالی ہو گئی ہے, آج معاشرہ ہم کس سمت جا رہا ہے کہ آج عورت جو ہے حکمران ہو گئی ہے, مرد جو ہے محکوم ہو گیا ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ جو شریعت کہتی ہے اس پہ عمل کیجئے, اور جو معاملات ہمارے لیے ہمارے اسلاف چھوڑ کے گئے ہیں ان اسلاف کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے, اپنی زندگیوں کو گزارے. بالکل, بہت اچھا اور بہت خوبصورت میسج جو ہے وہ ریحان صدیقی صاحب کی جانب سے آپ لوگوں تک پہنچا ہے. اور یقیناً یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ایک حکمرانیت کر رہی ہوتی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم مرد کو بڑے جو ہے وہ ایسے پسے پشتہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہیں وہ ہمارے, ہم بات کریں گے, ہم ساری چیزیں دیکھیں گے. سید فرحت علی, میں چاہوں گی اس بات میں ہم آپ کو بھی کنٹینیو کریں, آپ سے بھی ذرا اس بارے میں بات کریں کہ یہ جو ریحان صاحب نے کہا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہیں. اور اگر بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھی جائے, ان کی زندگی دیکھی جائے, تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایک اچھی بیٹی کیسی ہوتی ہے, ایک اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے, اور ایک اچھی عورت کیسی ہوتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل, یہ بالکل حقیقت جو ریحان بھائی نے بات کی ہے حقیقت ہے کہ ہمیں تو انہوں نے پیغام دے دیا ہے. جو بھی اسوائے حسنہ ہے, جو بھی بی بی فاطمہ کی سیرت ہے, وہ سب ہمارے لیے رول ماڈل چیزیں ہیں, لیکن ہم ان چیزوں سے ہٹ گئے. ریحان بھائی کی بات میں بڑا کرتا ہوں, وہی جو واقعہ بتا رہے تھے تو اس میں ایک واقعہ میں چھوٹا سا میں اضافہ کروں گا کہ حضرت علی کا جو نام ابو تراب کیسے پڑا, کہ وہ مسجد کے صحن میں ناراض ہو کے ریت میں لیٹ گئے تھے. تو ہاں حضرت آئے, یہی واقعہ تھا, انہوں نے کہا ناراض ہو گئے تو پھر باہر گئے. یہی چیز ہے نا سر. تو اس میں گئے, آپ نے کہا کہ ابو تراب اٹھو. ابو تراب یعنی مٹی کا آدمی, ابو تراب کا مطلب مٹی کا آدمی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا لیکن ہم ہر چیز کو بھول گئے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ہمارے ہاں, میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آج کل جوائنٹ وینچر ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ نہیں رہتے, الگ الگ رہتے ہیں. تو میاں بھی کام کرتا ہے, بیوی بھی کام کرتی ہے, لیکن اگر بیوی کام کرتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ سارا میں بار اٹھا رہی ہوں. آدمی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے, لیکن مرد کی ایک حیثیت ہے, ایک اہمیت ہے. تو ہمیں اپنے نبی کی آل, ان کے اوپر اگر ہم چلیں تو ہم بہت اچھے جا سکتے ہیں. ایک جملہ یاد آ گیا, میں کہتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شادی کے چند دن بعد آپ کے گھر تشریف لائے. فرمایا کہ بیٹی میرے ساتھ گھر چلو. کہنے لگے کہ حضور آپ کا حکم ہے, میں چلنے کے لیے تیار ہوں, لیکن علی گھر پر نہیں ہے. جب تک علی آئے نہیں اور میں ان سے اجازت نہ لے لوں جب تک میں جا نہیں سکتی. آپ یہ سوچئے کہ علی
چھوٹے بھائی ہیں رشتے میں حضور کے حضور پہ کہ ان کا پورا حق ہے, حضور نے ان کی پوری پرورش کی ہے. اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کے والد گرامی ہیں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ تربیت دی جا رہی ہے امت کو, بالکل امت کو بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر چاہے باپ بھی اگر آپ کا کہے تب بھی آپ نے نہیں جانا ہے اس کی اجازت کے بغیر. اتنا بلند مرتبہ, اتنا بلند مرتبہ. لیکن ریحان بھائی آج کل تو اس کے برعکس ہے. اس کے اسی لیے ہم سمجھانے اور سکھانے انہی بیٹھے باتوں ہوئے کو ہیں. ہم ضرور کنٹینیو کریں گے. مختصر سا وقفہ ہے ہمارے پاس, وقفے پہ چلتے ہیں اور آپ کو دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں. عبادات رمضان جاری ہے. جی بسم اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. جی سلامت رہیے. عبادت رمضان میں آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور خوبصورت جو آواز, جو صدا بلند ہوئی راشد کیانی صاحب کی, کیا ہی خوبصورت جو ہے وہ کلام پیش کیا ہے. ریحان صاحب بھی موجود ہیں, سید فرحت علی بھی موجود ہیں. میں چاہوں گی ذرا ہم پہلے یہ ثنا خوانی کا جو سلسلہ ہے اس کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور جو ہے نعت خواں نے ہمیں جوائن کیا ہے یہاں ہمارے عبادت رمضان کے سیٹ پر. فائزہ, السلام علیکم فائزہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ سے بھی یقیناً ہم نے جو ہے وہ کلام پاک سننا ہے, لیکن ہم ملائکہ کی طرف بڑھیں گے اور ہم ملائکہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک خوبصورت سے کلام کو ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیے. جی ملائکہ. سکون پایا ہے بے کسی میں, حدود غم میں نکل گیا ہوں, خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں.
میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہوں بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں سکون پایا. سبحان اللہ. اللہ. ریحان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ریحان صاحب، ہم جب بات کر رہے تھے، بچپن کی بھی بات کی ہم نے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت بھی بیان کی کہ وہ کیسی بیٹی تھیں، کیسی جو ہے وہ بیوی تھیں. لیکن اگر بات کی جائے حسنین کریمین کی تربیت کی، اگر بات کی جائے آج کل کی جو ہماری مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان کے لیے میں چاہوں گی کہ ایک خلاصہ ہو جائے کہ حسنین کریمین کی تربیت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کی. بہت شکریہ. دیکھیے نصرت، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی نا، وہ ایسی تربیت تھی کہ جس میں سب سے پہلے جو ہے نفس امارہ کو ختم کیا. جو میں اس کی ایک واقعے سے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت امام حسن کو بخار ہو گیا تو سیدہ نے جو ہے منت مانگی کہ میں روزے رکھوں گی. صحیح. تو بچوں نے کہا ہم بھی رکھیں گے، نوکرانی فضہ نے کہا میں بھی رکھ لوں گی، مولا کائنات نے بھی کہا کہ میں بھی رکھ لوں گی. سب نے رکھ لیا گھر میں روزہ. اب وہ جو ہے افطار کا وقت ہوا، جو کی روٹی جو ہے تیار ہوئی، روٹی لا کے رکھی گئی، ابھی افطار میں کچھ وقت تھا تو ایک سائل آیا، مشہور واقعہ ہے، وہ جو ہے دے دیا گیا. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ تربیت نہیں تھی؟ یہ سخاوت تو تھی، یہ تربیت بھی تھی. بالکل بالکل. اگر تربیت نہیں ہوتی تو 3 روز تک فاطمہ الزہرا کے گلشن کے پھول پیاسے اور بھوکے نہیں رہ سکتے تھے. یہ تربیت تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میدان کارزار میں ہمت نہیں ہاری، دین اسلام کے لیے کھڑے رہے اور نفس کو اپنے مار کر اللہ کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کیا کہنے، تو یہ تربیت ہے. یہ تربیت. دوسری بات، آج ہماری جو ماں تربیت کر رہی ہے، ہماری ماں کی تربیت تو موبائل کی تربیت ہے. بالکل 100%. ہماری ماں نے تو اپنے سکون کے لیے موبائل دے دیا ہے بچوں کو کہ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے سکون مل جائے گا. کہنے کا مطلب ہے جب تک جو ہے یہ موبائل میں بچہ لگا رہے گا، جب تک میں اپنے کچھ کام نمٹا لوں گی. آج کی ماں نے وہ رول ماڈل بننے کی کوشش ہی نہیں کی. بالکل بالکل. وہ دین اسلام تو بہت دور کی بات ہے، اگرچہ وہ اپنے ہی آبا و اجداد کی کچھ اچھی باتیں اپنے بچوں کو بتا دیتی، کیونکہ آج کی ماں کے پاس وہ وقت ہی نہیں ہے کہ جو اپنی اولاد کو دے سکے. بالکل ایسا ہی. اگر اپنی اولاد کو وہ وقت دے دیتی تو شاید جو ہے آج ایک بہت بہترین نسل ہمارے سامنے ہوتی. اور جو بچے اپنی مدد آپ کے تحت خود بخود تربیت کر کے آج کسی جو ہے پلیٹ فارم پہ پہنچ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ماں باپ کے لیے یہ تعظیم کی بات ہے کہ انہوں نے اس بچے کے اوپر کوئی تربیت نہیں کی، لیکن اس بچے نے معاشرے میں دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خود اس قابل بنایا کہ وہ معاشرے میں ایک ذمہ دار شہری بن سکے اور ایک اچھا شخص بن سکے. تو اس کے لیے قابل تعریف بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت تھی نا، وہ یہ تھی کہ انہوں نے دین کی خاطر اپنے بچوں کو تیار کیا. قرآن سے محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، تمام وہ معاملات کہ جس کے اوپر، اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کے بچوں میں حلم بھی تھا، علم بھی تھا، عقل بھی تھی، فہم و فراست بھی تھی، دانشمندی بھی تھی، جو ہے ان سے بہترین فیصلے بھی ہوتے تھے. تو یہ ساری تربیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. کیا کہنے خوبصورت طریقے سے ریحان صدیقی صاحب نے جو ہے وہ بیان کیا. اسامہ، میں چاہوں گی صدا بلند ہو وہاں سے اور اب عبادت رمضان میں آپ کا جو ہے وہ کلام شامل کیا جائے. جی بسم اللہ.
اولا ہے سبھی کے لیجے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، جو پوچھا گے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ رہیے اسامہ، سلامت رہیے، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید وسعت عطا فرمائے، آپ اسی طرح سے جو ہے گلائے عقیدت کے پھول نچاور کرتے رہیں۔ سید فرحت علی، میں چاہوں گی آپ کی طرف سے بھی ایک کلام جو ہے، کیونکہ اب ہم بالکل قریب ہیں، ہم اب سے کچھ ہی لمحات کے بعد جو ہے وہ اپنا تیسرا روزہ افطار کریں گے، تو میں چاہوں گی اس وقت یہ سلسلہ ذرا تھمنا نہیں چاہیے اور آپ کی طرف سے ایک کلام عبادات رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہیے۔ جی بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ ہاں جی آپ بالکل کچھ میں ذرا سیدہ کے حوالے سے، کیونکہ سیدہ کی شخصیت بہت بڑی ہے اور یہ وقت بہت محدود ہے، بالکل ایسا تو میں اور آپ نے ریحان صاحب ہمیں جو ہے وہ بالکل جب اختتامی مراحل ہوں گے ٹرانسمیشن کے تو آپ نے ایک دعا سے بھی ہمیں نوازنا ہے، سب کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ بالکل جی ریحان صاحب۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کاشانہ نبوت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ بیٹھی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، اور حضور نے ایک بات آپ کے کان مبارک میں کہی، صحیح، تو آپ رونے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ کہا ہے اور رونا لگی، اور یکدم دوسرے کان میں ایک اور بات کہی تو آپ مسکرانے لگ گئی۔ اچھا، اب حضور تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ کیا بات تھی جو بابا جان تم سے راز و نیاز کی کر رہے تھے؟ فرمانے لگیں میں بتا نہیں سکتی، یہ راز کی بات ہے، میں ابھی نہیں بتا سکتی آپ کو۔ باہر کے حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، حضور کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فاطمہ آج تو تم بتا دو کہ
کیا معاملہ, وہ کیا راز کی بات تھی جو سرکار نے آپ کو بتائی تھی. بالکل. تو فرمانے لگیں کہ حضور نے جب پہلی دفعہ کان میں بولا تو کہا کہ فاطمہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے, اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, میں اور تم جدا ہو جائیں گے. تو میں رونے لگی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پھر دوسرے کان میں جب کیا بولا کہ آپ ہنسنے لگیں, کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے جو شخص مجھ سے ملنے آئے گا وہ تم ہوگی. تو میں اس کے اوپر ہنسنے لگی. تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ جو وفات کا درمیانی عرصہ ہے وہ صرف 6 ماہ ہے. تو اتنی محبت کہ وہ ان کے فراق میں جو ہے دنیا سے چلی گئیں. باہر کیا یہ ایک بات تھی جو میں نے کر دی, لیکن ہمیں جو اصل جو سبق جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات سے آج میں جو ناظرین کو دینا چاہتا ہوں, جی بالکل, کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مولا کائنات سے فرمایا کہ علی میرا وصال کسی بھی وقت ہو, لیکن مجھے عشاء کی جماعت میں جو ہے میری نماز جنازہ کرانا, اور میری تدفین جو ہے وہ اندھیرے میں ہونی چاہیے اور میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ کوئی نامحرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیے آج میں اپنی ساری ماؤں بہنوں کو یہ جو ہے درس دوں گا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات سے کم ایک چیز اپنے دل میں کم سے کم بٹھا لیں کہ آپ نے جو ان کے کردار کی پاکیزگی تھی, جو طہارت تھی, اس کا اگر ایک ذرہ بھی آپ کی شخصیت میں آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہترین ماں, ایک بہترین بیوی, ایک بہترین بہن, ایک بہترین بیٹی بن سکیں گی. بالکل, ریحان صدیقی صاحب نے بالکل صحیح بات کی. ایک مختصر سے وقفے پہ چلتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. عبادات تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. حلیمہ گرگدے ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, حلیمہ گرگدے ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. نے جو ہے وہ نعتیہ کلام پڑھا ہے. میں چاہوں گی حسن اب آپ کی آواز بلند ہوگی اور ایک اشعار آپ کی طرف سے بھی شامل ہوگا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب
رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں حسنین صاحب جو کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلام بیان کریں گے. جی بسم اللہ کیجیے. تو بیٹی ہے نبی مصطفیٰ کی، تو بیٹی ہے نبی مصطفیٰ کی، تو بیٹی ہے نبی مصطفیٰ کی. تو زوجہ ہے علی المرتضیٰ کی، تو زوجہ ہے علی المرتضیٰ کی. دیا سائل کو خود فاقے ہی کاٹے، دیا سائل کو خود فاقے ہی کاٹے. کوئی لائے مثال سی سخا کی، کوئی لائے مثال سی سخا کی. تو بیٹی ہے نبی مصطفیٰ کی. اندھیرے میں جنازہ تم اٹھانا، اندھیرے میں جنازہ تم اٹھانا. کوئی لائے مثال سی حیا کی، کوئی لائے مثال سی حیا کی. تو بیٹی ہے نبی مصطفیٰ کی. کیوں دل سے نہ فدا ہو تجھ پہ زہرا، کیوں دل سے نہ فدا ہو تجھ پہ زہرا. تو پیاری ہے حبیب کبریا کی، تو پیاری ہے حبیب کبریا کی. اللہ سبحان اللہ. اور بالکل اختتامی مراحل ہیں، بالکل ہم اپنی ٹرانسمیشن کو اینڈ کی طرف لے کر جا چکے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ لوگوں سے میں اجازت اس دعا کے ساتھ لے رہی ہوں کہ کل انشاءاللہ دعا کیجیے ہم اسی طرح سے آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ پریزنٹ کر سکے کچھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. ریان صدیقی صاحب میں چاہوں گی جاتے جاتے ایک مختصر سی دعا آپ کی جانب سے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفینا طبیبنا حبیبنا کبیرنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. پروردگار عالم ہم سب خطا کار، گناہ گار، بدکار، سیاہ کار، شرمسار، خطا کار ہیں. مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. مولا تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا، تیری جو ہے محبوب بندی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی یاد میں یہ پروگرام وینس انٹرٹینمنٹ نے کیا. اللہ پاک ان کے معاملات میں آسانی عطا فرما. مولا ان کے کامیابی اور کامرانی عطا فرما. مولا ندرت نے جو یہ پروگرام کو کیا، اللہ پاک اس بچی کے بھی معاملات میں آسانی عطا فرما. مولا ہم سب گناہ گار، بدکار، سیاہکار ہیں، شرمسار ہیں. مولا افطار کا وقت ہے. مولا تو دعائیں قبول کرنے والا ہے. مولا اپنے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس پاکستان کو ترقی اور کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. مولا استحکام عطا فرما، مضبوطی عطا فرما، سلامتی عطا فرما. مولا ہم سب کے گھروں میں وسعت برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما. مولا اس ماہ رمضان کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما. مولا ہم جو تجھ سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے پروردگار عالم تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. مولا جو جس کی دل کی تمنا ہے مولا اس دل کی تمنا کو پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزین فرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.